अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल 1 घंटा पहले जो सीरीज के कैंसिलेशन हमें इंटीमेट की, उसके बाद से ऐसा मालूम होता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं और शायकीन हैं उनमें यकीनन एक मायूसी की लहर है। हैविंग सेड दैट, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी ऑन द फेस ऑफ इट मालूम होती है। इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं और काफ़ी सारे मुहर्रकात हैं जो कि आज हम लोग पहले सेगमेंट के तहत ज़रूरी समझते हैं कि हम उनको टेबल करें। एक तो ये कि सिक्योरिटी रीजंस या सिक्योरिटी खदशात को साइड करते हुए न्यूजीलैंड ने ये फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि ऑल्दो ताजिकिस्तान में एससीओ समिट अटेंड कर रहे थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, उनको फ़ोन किया और उनको टेलीफोनिक रब्ता उनसे कायम करके उनको अपनी तरफ से यकीन दहाने की कोशिश करवाई। लेकिन वो उन्होंने अपनी इसी फैसले को कायम रखा कि टीम को फौरी वापस बुला लिया जाए। एज वी स्पीक टुडे, आज यानी कि वो लोग डिपार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये कि 7 रोज़ उन्होंने अपना जो क्वारंटीन था वो पूरा किया था यहाँ मकामी होटल में, और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर रहे थे। उनके अपने टीम्स ने, उनके अपने एक्सपर्ट्स ने और उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले से दे रखी थी। सबसे बड़ा ये सवाल कि अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस नाकाफ़ी थी और स्टेट सिक्योरिटी जो कि उनको अश्योर कराई गई थी, जो कि उनको एक्सटेंड की गई थी, उसके बावजूद भी अगर सिक्योरिटी खदशात थे, तो क्या इतनी लास्ट मिनट या लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन ठीक बनती है? मैच से बिल्कुल कुछ ही देर कबल ये फैसला किया और फिर फौरी तौर पर इसको रैप अप किया गया, बल्कि पोस्टपोनमेंट की अभी तक बात की गई है। खैर, उसके फौरी बाद ये कि जो इंग्लैंड ने आना है उसके हवाले से भी अब कहा जा रहा है कि 48 आवर्स का उन्होंने टाइम मांगा था, जिसमें से 24 घंटे ऑलरेडी एज वी स्पीक पास हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस हवाले से इंग्लैंड क्या फैसला करता है। हैविंग सेड दैट, जो सिक्योरिटी के हवाले से जो बात है, इसके ऊपर एक खासा दिलचस्प बयान वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद का आया। उन्होंने ये कहा कि कुछ दस्ताने पहने हाथ इसमें मुलव्विस हैं, और उनसे जब रिपोर्टर्स ने बार बार इस प्रेस टॉक के दौरान सवाल किए तो उन्होंने अपने कमेंट्स इस पे रिजर्व किए, और उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया कि किन की तरफ से इस किस्म की कोई कंस्पिरेसी हैच की गई है या चलाई गई है। हैविंग सेड दैट, नाजरीन, काफ़ी सारे इसके पहलू हैं। एक तो पहले इंटीमेशन क्यों नहीं हुई, आगे जो हमारा क्रिकेटिंग फ्यूचर है पाकिस्तान में, क्रिकेट जो हम इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अरसे दराज से, जो कि इसी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गई थी और बड़ा बड़ा अरसा हमने इसके बगैर काटा, अब जब वो फाइनली वापस आई है, उसमें पीएसएल का एक बहुत बड़ा किरदार है, तो उसका अब फेट कहाँ मौजूद है, उसका मुस्तकबिल इस पूरे एपिसोड के बाद क्या है, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम टेबल करेंगे। और ये जो कंस्पिरेसी वाले हाथ हैं इनके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ बहुत तेजी से बदला है। इंटरिम हुकूमत तो वहां मौजूद है, तालिबान की, तालिबान लेड इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन उसके होते हुए सिक्योरिटी का जो पूरा जो एक सिनेरियो है और उसकी जो इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान के लिए हैं, क्या उसका भी कोई अमल दखल हम इन पूरी चीज़ों से समझें, ये भी एक चीज़ है जो कि हम इसी कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे। और जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल, मैं फौरी तौर पर तारुफ कराऊँ, हम एक्सपर्ट्स की, पार्लियामेंटेरियंस की, तमाम की आरा इस वक्त ज़ेर गौर रखेंगे। आई एम जॉइंड बाय जैन हुसैन कुरैशी फ्रॉम द PTI, मेंबर कौमी असेंबली हैं आप, पार्लियामानी सेक्रेटरी और क्रिकेट एंथुजियास्ट हिमसेल्फ, तो जैन विल टेल अस बेटर। वेलकम ऑन बोर्ड जैन, हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आप हैं। सहर कामरान साहिबा नाजरीन हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट और अपनी जमात का एज वेल एज ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का हमारे साथ व्यू रखेंगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस को, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छा समझती हैं। सहर, वेलकम ऑन बोर्ड, आपको बहुत खुश आमदीद। मोहसिन हसन खान साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मायानाज साबिक क्रिकेटर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, और आपका भी जो तज्जिया तबसरा है तमाम उमूर पे हम मांगेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। पहले नाजरीन अगर हम आगाज़ कर लें जैन साहब आपसे, इफ आई में बिगिन विद यू, आप बताइएगा आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, और यकीनन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम अब आज इस दिन पे बात कर रहे होंगे कि ये सब क्यों हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं बतौर एक पाकिस्तानी ये कह सकता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गमो गुस्सा, अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम में है, बिकॉज इस सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। इस सीरीज़ को लेके लोग बहुत
एक्साइटेड थे اور ایک بڑی ٹیم اور بڑی ٹیم سے مراد یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیم تھی رنر اپ ورلڈ کپ کی تھی وہ پاکستان آ رہی تھی اور بڑے 18 سال کے بعد جو ہے نیوزی لینڈ ٹیم پاکستان آ رہی تھی تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور جو جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ لاسٹ منٹ پہ جو پل آؤٹ تھا اس سے لوگوں کو زیادہ آئی تھنک شاک لگا ہے بیکاز ٹیم پاکستان نے اپنی طرف سے تمام تر جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ دی, جو کوارنٹین ریکوائرمنٹس تھیں ان کو منیمائز کیا گیا تاکہ وہ پریکٹس کر سکیں, اپنے جیٹ لیگ سے پورا ہو سکیں, اسٹیٹ لیول سیکیورٹی دی گئی اور سب سے بڑھ کے جیسے آپ نے خود بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے, اور اس سے اوپر کوئی دفتر نہیں ہے, there is no higher office in پاکستان, نے خود کال کر کے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو اشور کرایا اور باور کرایا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایپریٹس ہے, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, دے آر سیکنڈ ٹو نن, وہ دنیا میں مانی جاتی ہیں اور ہمیں ایسا کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس یا کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے جس کی پھر وزیر داخلہ نے آ کے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کو ریٹریٹ کیا اور ہم آپ کو پوری طرح یقین دہانی دلاتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, سیکیورٹی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے پروٹوکولز بھی ایسے رکھے گئے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئیں تاکہ سمال آرمز سے بچا جا سکے. 20 منٹ کے لیے ساری ٹریفک کو روکا گیا جو کہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے اسٹیٹ لیول سیکیورٹی کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی آئی ای ڈی یا کسی ایسے بلاسٹ کا خدشہ ہے تو وہ 20 منٹ کا لیگ دیا جاتا ہے. ہر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتی ہیں ان کو فالو کیا گیا تھا یہ انشور کرنے کے لیے, جس کو ہم اسٹیٹ لیول سیکیورٹی کہتے ہیں, کہ ان کو کوئی وہ نہ ہو. نیوزی لینڈ نے یونیلیٹرل فیصلہ کیا ہے, نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایک یونیلیٹرل فیصلہ کیا. انہوں نے پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا کسی کو نہیں اس کے اندر انوالو کیا اور اس صبح کو جس دن میچ ہونا تھا انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنایا حکومت پاکستان کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جہاں کرکٹ بورڈ تیاری کر رہا تھا میچ کی, جہاں لائیو ٹیلی کاسٹ شروع ہونے لگی تھی پی ٹی وی سپورٹس کے اوپر, وہاں یہ پتا چلا کہ ٹیمیں ابھی تک گراؤنڈ میں نہیں پہنچی. اور اس کے بعد پہلے تو کیا سرائیاں بہت ساری ہوئیں, کوئی کووڈ کی بھی بات کی گئی کہ 2 پلیئرز پازیٹیو ہو گئے ہیں, بٹ اینڈ میں یہ پتا چلا کہ ان کو کوئی ٹپ ملی ہے جو کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس نہیں تھی, جو کہ ہمارے ملک میں کسی کے پاس نہیں تھی, جس کے اوپر انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لاسٹ منٹ میں پل آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا زین, یہ ایک سی ٹی ڈی کا آپ کو پتا ہے ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ ہو رہا ہے کل سے سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ سی ٹی ڈی پنجاب, آپ کی نظروں سے آئی ایم شیور گزرا ہوگا. آپ کو لگتا ہے وہ روٹین تھا؟ میری نظروں سے بالکل گزرا ہے. میرے خیال سے وہ آر پی او راولپنڈی کی طرف سے تھا اور وہ ایک روٹین میٹر ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا چیلم کے لیے ریگارڈنگ وہ تھا, لیکن اس سے پہلے 9ویں 10ویں محرم گزری ہے اور دیگر ایسے کوئی ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے محکمانہ طور پہ انٹرنل ایک ڈاکیومنٹ ہے جو الرٹ کیا جاتا ہے. بٹ اس کے باوجود جتنے بھی حساس ادارے ہیں پاکستان میں اور ان کے سربراہان ہیں, انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ کسی قسم کی تھریٹ ہمیں نہیں ہے. جو پھر شیخ رشید صاحب, جس کو آپ نے بھی کوٹ کی ہے, شیخ رشید صاحب نے ریٹریٹ کیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, اس اینگل پہ یقیناً ہم بات کرتے ہیں, لیکن لیٹس ٹیک دس فارورڈ فرام ہیئر. سحر صاحبہ آپ کی طرف, محسن صاحب آپ کی اجازت سے, تاکہ پارلیمنٹیرینز کی دونوں کی آراء آ جائے, پھر میں آپ کا ایکسپرٹ اوپینین اس پہ مانگتی ہوں. سحر صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو کنسپیرسی کی تو کوئی ظاہر ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بھارت کی سپیس بالکل وہاں ختم ہو گئی ہے افغانستان میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات تھی, یہ میں اپنے ابتدائیے میں مجھ سے رہ گئی, کہ آئی سی سی میں اب ہم اس چیز کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم نیوزی لینڈ کا وہاں بھی اب ہمارا یہ ہے, پی سی بی کا موقف ہے کہ ہم وہاں سامنا کریں گے ان کا. شکریہ مونا. میں ذرا سے جو ہے کچھ فیکٹس کو سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک امریکن اخبار کے اندر جو ہے ایک آرٹیکل چھپتا ہے ابھینندن مشرا کا, اور وہ 21 اگست کی بات ہے جس میں خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو 13 تاریخ کا جو نوٹیفیکیشن تھا یہ ایک روٹین کی بات تھی, تو میں آپ کو یاد کراؤں کہ ایسا ہی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تب بھی جاری کیا گیا تھا.
تو ہم جب نوٹیفیکیشن کسی سے جب کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں تو ہم ان کو روٹین نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں اس طرح کے معاملات میں جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے, مجھے جس چیز کا افسوس ہوا, دو چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہمارے کرکٹ کے فین ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے اور بہت ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے, لیکن میں کہوں گی کہ جو ایک ہم ریئیکٹو موڈ میں کیوں رہتے ہیں, ہم ایک رسپانسبل قوم کی طرح کیوں نہیں بیہیو کر سکتے. دیکھیں ہر ملک کو اس کی ٹیم کو جب وہ یہاں آ گئے, وہ یہاں پر رہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں پریکٹس کی, اس کے بعد اگر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا گریس دکھانا چاہیے کہ کیا اگر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی نیوز کو انٹرسیپٹ ہوئی ہو, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایڈوائزری ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہو, یا ان کے پاس اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 5 ملکوں کی مشترکہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تھی. بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں. میں بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کانسپریسیز بھی ہیں تو ہم کو تو تیار ہونا چاہیے نا. ہم تو جانتے ہیں کہ شروع سے کہ بھارت کا جو ہے جو رویہ ہے یا وہ جس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی لے کے چلتے ہیں, تو ہم نے کیا کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ جو ایک ریئیکٹو موڈ میں کیوں رہتے ہیں, کیوں نہیں ہم ایک پراپرلی چیزوں کو فورسی کرتے. اور پھر اگر ایک ملک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا تو ہم نے اس چیز کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے, یعنی آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ایک گیم نہیں ہوا, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جب وہاں پہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کیسے بیہیویئر دکھایا اپنا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ گریس, کوئی جو ہے اپنے آپ کو ایک میچور قوم کی طرح پریزنٹ کرنا چاہیے. یقیناً ہمیں سیٹ بیک ہے, یقیناً ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں, لیکن جہاں پہ سیکیورٹی کی بات آتی ہے, اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو, کوئی اطلاع ہو, تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی جو ہے وہ محتاط ہو جائیں گے کہ جی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اور سحر صاحبہ ایک یہ بھی کہ لاسٹ مومنٹ انہوں نے ہمیں انٹیمیٹ کیا, اس سے پہلے غالباً اگر وہ ہمیں بتا دیتے it wouldn't have been this distasteful. دیکھیں مونا ایک منٹ, دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو اطلاع ہو وہ آئی اسی لاسٹ مومنٹ پہ ہو. دیکھیں ہم تمام, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں تقریباً 70 کے قریب اٹیک ہیں جو کہ ٹی ٹی پی نے کلیم کیے ہیں, ٹھیک ہے, ان حقائق سے ہم نظر نہیں چرا سکتے. آپ کی لال مسجد کا واقعہ ابھی آپ اس کو بھی نہیں چرا نظر, کہ جب آپ کے طالبان کے فلیگز آپ کے کیپٹل کے دل میں لگے ہوں اور وہ واقعات ہوں, تو دیکھیں جو آپ کی جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے بغور دیکھتے ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ایک طرف ہم ٹی ٹی پی کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے وہ پارڈن کریں, اور وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حقائق کیا ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان نے بہت سفر کیا ہے, 83,000 لائفز جو ہے وہ جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے ہماری قربان ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں, ہمارے شہید ہیں وہ. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو یقیناً ہمارے لیے سیکیورٹی کے معاملات بہت اہم ہیں, اور ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک جگہ پہ چلیں, آپ کو کرکٹ میں سیٹ بیک ہوا, کیا ہم نے ضرور اس کو اس تہج پہ لے جانا ہے جہاں ہمارے خارجہ تعلقات پہ بھی امپیکٹ ہو, ہمارے خارجہ تعلقات پہ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. With due respect, سینیٹر صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, but I don't agree with her. I think we're getting ahead of ourselves, اور ہم اس کو مفت میں ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں دینا چاہیے. I would say کہ no, you interrupted. Let me say very clearly, یہاں میں نے ایک بھی پولیٹیکل بات نہیں کی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ پولیٹکس ہے تو I would not agree to that. میں نے سارے فیکٹ رکھے ہیں. اگر آپ مجھے میری بات مکمل اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کرتے, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی. آپ کی بات ختم ہو گئی تھی, میں بولا ہوں, آپ کو انٹرپٹ میں نے بالکل بھی نہیں کیا. میں بلکہ کہنا آپ کی فیٹ لینتھ اگر آپ میں سینیٹر صاحب کا جواب دے دوں, میں نے بالکل آپ کی بات, اس لیے آتے نہیں, پھر پی ٹی وی میں محسن صاحب کی طرف میں تو آپ کی بات کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا تھا, آپ کی بات ختم ہو گئی تھی. میں صرف اپنا موقف دینا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, میرا پوائنٹ ویو اس میں یہ ہے, آپ نے اس میں جو ہے لال مسجد بھی ڈال دی, آپ نے اس میں افغانستان کی سچویشن بھی ڈال دی. جہاں تک آپ کی بات ہے نا شائقین کرکٹ کے غم و غصے کی, وہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ کوئی گریس شو کرنی چاہیے آپ نے کہا. جہاں تک حکومت پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا سوال ہے, آئی تھنک انہوں نے بہت گریسفلی اس کو ہینڈل کیا ہے. آئی تھنک انہوں نے پوری طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ایک اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ پہ ان کو بھیجا ہے. اور جو میں آخری بات ان کی پہ جواب دے کے پھر آپ کو کر رہا ہوں, جو آپ بات کر رہی ہیں نا, اور درست
آپ فرما رہی ہیں اگر نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لی ہے وہ بالکل انٹائٹلڈ ہے, میں ان کی ڈیسیجن کو غلط نہیں کہہ رہا. ہمارا موقف اس پہ صرف اتنا ہے کہ اگر جیسے آپ نے خود بات کی کہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ان کو کوئی رپورٹ آئی, ہمارا موقف اس پہ صرف اتنا ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس ہے تو آپ کو حکومت پاکستان کے ساتھ اس کو شیئر کرنی چاہیے. آج آپ کے لیے وہ انٹیلیجنس ہے, کل کو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے, تو رسپانسبل چیز ہی یہ ہوتی ہے جو کہ ہم نے بار بار کہا ہے اور ابھی تک ہمیں اس کے اوپر کوئی فیڈ بیک نہیں ملا. تو اگر ان کے پاس ایسی کوئی بات ہے they should share it with the government. Fair enough. Since Zain has responded تو میں اب ظاہر سحر صاحبہ کی طرف جاؤں گی, لیکن فرسٹ آف کورس محسن صاحب کی اس پہ بات آ جائے. جی محسن صاحب, ہم نے اس پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں آپ نے ان دونوں کو سنا, لیکن یور گڈ اوپینین سر, آپ کی اس میں کیا برا ہے؟ ہم ایک تو آئی سی سی میں یہ چیز پوری لے کے جا رہے ہیں, وہاں پر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جہاں تک اپنی سیکیورٹی کی بات ہے, سیکیورٹی کی تو کوئی پرابلم نہیں تھی. اس نے کہ الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی بہت زبردست ہے, پروف کر کے دے دیا. دنیا کے پلیئرز جو یہاں پہ آئے ہیں آن انڈیویجول بیسس, اس میں پی ایس ایل میں بھی اور پھر جو ٹیمز آئی یہاں پہ سب نے بہت تعریف کی کہ الحمدللہ بہت زبردست سیکیورٹی, بیکاز ہمیں بہت بڑا لیسن مل چکا ہوا تھا جو سری لنکا کا ڈیزاسٹر ہوا. تو اس کے بعد سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے. کیوں گئے لاسٹ منٹ پہ؟ ایکچولی دا بال از ان دیئر کورٹ. پاکستان کا اس میں کسی بھی لیول کے اوپر کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے لاسٹ سیکنڈز کہہ لیں یا منٹس کہہ لیں آپ, اس میں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پتہ لگا ایک دم سے آیا جس میں کچھ نہیں ہے. ہماری آئی ایس آئی اور ڈپارٹمنٹ آئی ایس جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں, کیا ان کو علم نہیں ہوگا اس بات کا؟ بالکل ان کو سب سے پہلے تو انہیں علم ہو جاتا ہے. وہ خود ان کو کہتے کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں, اس لیے کہ پاکستان اس معاملے میں بہت کیئرفل ہو گیا ہے کہ پھر کوئی ایسا مسہیپ نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, کہ جو فردر فیوچر کے لیے کرکٹ ویسی چلی گئی تھی. بڑی مشکلوں سے کوشش ہو رہی واپس آنے کی. آئی پرسنلی فیل کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آئی سی سی کی جو آپ نے بات کہی, دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ پی سی بی یعنی کرکٹ بورڈ, نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اینڈ آئی سی سی, اس سے اوپر چلا گیا. اٹ از ناؤ بٹوین دا ٹو گورنمنٹ. آئی سی اور یہاں پہ آئی تھنک ہم نے جیسے پرائم منسٹر جو ہے نیوزی لینڈ, ماشاءاللہ شی از اے ونڈرفل پرسن. آپ کو یاد ہوگا جو جی جی انڈیڈ یس, انہوں نے کووڈ میں بڑا اچھا ہینڈل کیا تھا, اینڈ آف کورس وہ کرائسٹ چرچ بھی جو بہت واقعہ اچھا ہینڈل کیا تھا. اور اس کے بعد جو یاد ہے ویسے کلنگ وغیرہ ہو گئی جی, کرائسٹ چرچ اٹیک, یس, ہاں, مسجدوں میں اذانیں کروائی تھیں اور جا کے جمعہ پریئرز پڑھوائی, بالکل بالکل بلا شبہ. تو یہ کچھ بات ہے جو آئی تھنک آئے گی, یہ انرتھ ہوگی بات انشاءاللہ بہت جلدی آن ٹاپ لیول, بیکاز ابھی کرکٹ بورڈ کا کام نہیں رہ گیا. اس میں ہے گورنمنٹ انوالو ہوگی. اور I think if Imran, our Prime Minister, has he come back yet or he hasn't? He's back. Yeah, yes, he is back. He is back. So I think he will directly speak to the government, their government, and she is a wonderful person, very nice human being. I must say, کوئی مجبوری ہوگی ان کی اپنی ہوگی. ظاہر ہے میں محسن صاحب اگر یہ بھی تو ہم کنسیڈر کریں کہ obviously اگر ان کو کوئی ایسی انٹیمیٹ کی ہے بات یا تھریٹ, تو certainly she cannot take it on herself کہ وہ اپنی assurance پہ کہیں کہ نہیں جی I will still let this be as it is. یہ بھی ایک ہمیں یقیناً ان کو اس چیز کا ایج دینا چاہیے. بالکل صحیح کہا. کوئی بھی لیڈر کسی بھی کنٹری کا اپنے اوپر ذمہ داری لے کے زبردستی. اور دیکھیے نیوزی لینڈ کا میرا بہت جانا ہے. نیوزی لینڈ از اے ویری پیسفل کنٹری. وہاں پہ آپ نے نہیں سنتے ہوں گے, بہت ہی کم, ایک عجیب بات لگتی ہے اگر وہاں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے. ویری کوائٹ پلیس, بیوٹیفل پلیس, لوگ بھی اچھے ہیں, لیکن مسہیپس آج کل ہونے کا ڈر ہے. پوری دنیا میں آپ کو پتا یہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. انگلینڈ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں ہونا شروع ہو گیا. ہاں انگلینڈ, یس, یہ بڑا ایک پرائمری ایک سوال ہے. محسن صاحب لیٹ می ریورٹ ٹو یو, میں تھوڑا اس پہ مزید ہم لوگ انپٹس ایڈ کر لیں, بٹ آئی ول گیو دس ٹو دی لیڈی. زین صاحب چونکہ آپ نے رپلائی کیا ہے, میں لیٹس برنگ دس ٹو سحر فرسٹ اور پھر میں آپ کی طرف آؤں. سحر یہ بتائیے گا, ایک تو گریس کی آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے بالکل ہمیں گریسفلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے, پبلک میں خاص طور پر ایٹ لیسٹ یہ چیز ہمیں ان کو بھی باور کرانی چاہیے کہ ڈونٹ بی ابیوزو اباؤٹ اٹ. یہ بہت ایک عجیب سی ایک چیز ہے, رجحان ہے. اس پہ بتائیے گا اب یہ انگلینڈ اور یہ جو اوور آل کرکٹنگ فیوچر ہے, بین الاقوامی کرکٹ کو جو ہم پاکستان بلانا چاہ رہے تھے, وہ اب کہاں ہے؟
دیکھیں بات یہ مونا میرے خیال ہے کہ ہمیں ہمارا رویہ ثابت کرے گا. اگر جو ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ وہاں پہ آرٹیکل چھپا تھا گارڈین کے اندر تو اس وقت سے ہم نے کیوں نہیں اس کا نوٹس لیا اور ہم نے کیوں نہیں ایسے انیشیٹوز لیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو کاؤنٹر کریں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کوئی ریبٹل ایشو کریں. ہم کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ دیکھیں ہمارے سے کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت ہمارا دوست نہیں ہے اور وہ اس کے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی اپورچونٹی مس نہیں کرے گا جہاں پاکستان کو دھچکا لگے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک گیم آپ کا نہیں ہوا, آپ کو دھچکا لگا, آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے, لیکن کل کے میں سارے سٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی مختلف چینلز کے اوپر جو ہمارے وزیروں کے آ رہے تھے, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے آ رہے تھے کہ سازش ہو گئی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بڑے سخت سٹیٹمنٹس تھے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. اگر ان کے پاس, اگر ہم نے یہ دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جب وہاں پر ایک واقعہ ہوا تو انہوں نے کیسی ایک سولیڈیرٹی دکھائی اپنے ملک میں رہنے والے مسلم کمیونٹی کے ساتھ. تو اگر ان کو کوئی ایسی ٹپ ملتی ہے, ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ملی ہوگی؟ اگر نہیں ملی ہوتی تو وہ آتے ہی نہیں پاکستان میں, کیوں آتے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کو کوئی ٹپ ملی ہے تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹیم واپس جائے. یہ چیزیں ہم ہر چیز میڈیا پہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہر چیز, ہر فیصلہ, ہر جو ہے آپشن میڈیا پہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے ہاں بیک ڈور ڈپلومیسی کی جو ہے کوئی اب تک کوئی روایت اچھی پڑی ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے وہ اس لیے کہ ہماری آؤٹ برسٹ بہت ہے. ہم بہت جذباتی قوم ہو گئے ہیں. ہم جو ہے ایک پراپر ایک جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو دنیا فالو کرتی ہے, ہم ان کو نہیں دیکھتے. اچھا سید صاحبہ, آپ سے ایک سوال, اس میں ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ آئی سی سی میں آپ کو پتا ہے بھارت کی خاصی اس میں ڈومیننس ہے, اس کو کچھ لوگ ہیجمنی کا بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اور یہ ایک غالباً سازش جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور جو بات غالباً میڈیا پہ نہیں لیکن پس پردہ جو کی گئی ہے. آپ اس تھیوری سے اتفاق رکھتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے نا کہ کوئی بھی ایسا موقع, کوئی بھی ایسا فرنٹ بھارت جانے نہیں دے گا. آپ کیوں صرف اس کی بات کرتی ہیں آئی سی سی کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ دنیا کے میڈیا ہاؤسز دیکھ لیں, دنیا کے تھنک ٹینکس دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, جو مین آفیسز ہیں وہ دیکھ لیں, آپ یونائٹڈ نیشنز دیکھ لیں. دیکھیں انہوں نے ایک بڑی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے لوگوں کو پلیس کیا ہے, وہاں پہ اپنا ایک انفلوئنس کیری کیا ہے. ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس وہاں پہ کیا ہے؟ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے, ہم ہر چیز سے پہلے ایک سٹیٹمنٹس کے اوپر کیوں رہتی ہیں؟ یعنی اگر ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ٹی ٹی پی کو پارڈن کرنا ہے, کیا یہ ضروری تھی کہ ہم اس کو پہلے اعلان کریں اور بعد میں اس پہ کوئی, یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ خاموشی سے آتے, پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسکس کرتے, ایک کنسنسس بناتے, ان شہیدوں کے ورثہ سے پوچھتے جنہوں نے سفر کیا, اس کے بعد اس طرح کا کوئی تاثر آتا ہے. یعنی اس طرح کے حالات کے اندر جب کہ آپ کے جو ہے ملک کے اندر آپ یہ بولیں انٹرنیشنل گیمز ہونے والے ہیں, ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اب یہ مطلب ہم اس کو مکس اپ کر رہے ہیں کہ جی لال مسجد والا واقعہ کیوں ہوا. دیکھیں آپ کے ملک میں نا, آپ کے کیپٹل میں یہ تمام واقعات ان کا اثر ہوتا ہے, اور جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں دے آر سیریسلی کنسرن, وہ تمام پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں میچورٹی لانے کی ضرورت ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک پولیٹیکل جو ہے آنسر سمجھ کے اس کو ریبٹ کریں. ہم حقائق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے کیا, جب میں نے بتایا نا جب وہ آرٹیکل چھپا تو ہم نے کیا کیا, اور ایڈوائزری جس کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی روٹین ایڈوائزری تھی, دیکھیں میں اور آپ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو روٹین یا ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ انٹرپریٹیشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جی زین, آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. ایک تو پارڈن والی بات یہ خاصی اہم ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رویوں میں میچورٹی لانی چاہیے, میں ان کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. بالکل وی شوڈ ایکٹ میچورلی, رسپانسبلی. میڈیا میں ہر بات نہیں کرنی چاہیے. ڈپلومیسی ہوتی ہی بیک ڈور ہے. جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور جو ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا جز ہوتا ہے, باقی چیزیں تو ساری بیک ڈور ہوتی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل میرے خیال سے طالبان پیس ٹاکس ہے, اور جو دوحہ ٹاکس ہیں, اور سارا کچھ بیک ڈور ہوا. دوسری بات یہ ہے, ریبٹل کی آپ بات کر رہے ہیں, ہائنڈ سائٹ میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. گارڈین میں اگر آرٹیکل لکھا ہے اس کی ریبٹل اسٹیٹ لیول پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فیکٹ آف دا میٹر از, اس ملک کو آپ نے سیکیور ڈکلیئر کیا تھا. جو انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے, جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, جو ملک میں پہلے آتے ہیں, سارے وینیوز دیکھتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ملتے ہیں, حکومت کے اہلکاروں سے ملتے ہیں,
उन्होंने इसको सेफ डिक्लेयर किया। जो उनका अभी भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डेरेक या जो भी उसका नाम है, वो तो आज भी कह रहा है आई एम सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज मेड। so what factor has come in play in your appreciation? आपका क्या ख्याल है? मेरी उस पर अर्ज सुन ले, ठीक है? जो आप बात कर रहे हैं, इसको हमने अब खुद हम इसको इशू बना रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट की तरफ से या सीटीडी की तरफ से एक एडवाइजरी आई, तो वो तो पहले की आई भी थी। उस एडवाइजरी के बावजूद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई, उस एडवाइजरी के बावजूद वो उसी स्टेडियम में जाके ट्रेन करते रहे, उस एडवाइजरी के बावजूद वो सुबह उठे, उन्होंने नाश्ता की और जाकर अगले दिन मैच खेलने के लिए टॉस के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उसको हमने खुद एक वाह वेला उसमें मना लिया, वो इतना बड़ा इशू है नहीं। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि न्यूजीलैंड ने जो फैसला किया है विड्रॉ करने का, हम उनके फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सरे हम तस्लीम कर रहे हैं। दे हैव अ राइट टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, ये तो आपने बात की। हाँ। हमारा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर, और आपने जैसे सेनेटर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हो सकता है जाहिर उनको तब सिक्योरिटी अलर्ट नहीं आया होगा, इससे वो यहाँ आए होंगे, लेकिन जब उनको सिक्योरिटी अलर्ट आ गया, मान ले उस दिन सुबह, तो उसको अभी भी उनको हमें कन्वे करना चाहिए, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर होनी चाहिए। ये जो पार्डन की बात की गई है फॉर द टीटीपी, उसके ऊपर जरा रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं मोहसिन साहब की तरफ बढ़ूं। देखिए जी, जो स्टेट लेवल पॉलिसी होती है वो इंडिविजुअल से पूछ के नहीं की जाती, वो स्टेट लेवल पे की जाती है। उसमें जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री हेड्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया था जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, और एक हमने अपनी तरफ से ऑलिव ब्रांच बढ़ाई है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर टीटीपी हम तो ऑफर ही कर सकते हैं ना, हम उन पर कोई जबरदस्ती या मुसल्लत तो नहीं हो सकते, तो हमने उनको कहा कि अगर वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, इफ दे ले डाउन देयर आर्म्स, अगर वो कहें कि आइंदा, क्योंकि अब हमने यहाँ से आगे चलना है, हमने जो माजी में हुआ, जो पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में होता रहा है, जैसे सेनेटर साहिबा ने खुद निशानदेही की कि 83,000 पाकिस्तानी इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, 150 बिलियन डॉलर्स हैज बीन लॉस्ट टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी। अब उससे हमने आगे चलना है। अगर हमने उससे आगे चलना है तो हमने, ठीक है, लेकिन ये कि अपने आप को पिछले उसमें नहीं फंसाना और आगे के लिए बात करनी है। आज हम सब मानते हैं उनके दामन पे खासे दाग हैं, आज ये हम बात सब, है हाँ जी, और आज हम सब मानते हैं, सेनेटर साहिबा, माई सेल्फ, यू एंड एवरी अदर पाकिस्तानी, कि अफगानिस्तान में पीस हमारी अव्वलीन तरजीह है। ठीक है, ज़ेन लेट मी टेक दिस टू मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, एक 70 recent attack claimed by TTP, जी, can we ignore that? exactly, obviously, ये कोई डिनाइल नहीं। मोहसिन साहब, ये जो एक खासा दिलचस्प स्टेटमेंट है रमीज राजा साहब, पीसीबी चेयरमैन, वो कहते हैं खेल के मैदान में इसका जवाब देंगे हम न्यूजीलैंड को, चूंकि वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वहां मैच होना है। बचकाना जवाब इस पर नहीं देना चाहिए, बचकाना बातें नहीं करना चाहिए। ये मामला ऐसा है कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से भी ऊपर जाके गवर्नमेंट लेवल पे चला गया, तो यहाँ हमको जबरदस्ती की स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और खास तौर पर जब कोई किसी ओहदे पे हो, मैं बात कर रहा हूँ ओहदे, नॉट पर्सन। और जैसे मैंने पहले कहा, ये अभी जैन साहब एक बात कह रहे थे, बहुत ठीक है। और जब देखिए, जब टीम जब आती है, टीम आने से पहले पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, उनके लोग आते हैं, वो चेक करते हैं, लेकिन लेट्स से 10 दिन पहले वो सारा कुछ चेक करते हैं, 10 दिन के बाद तो कुछ हो सकता है ना, उसके लिए भी सिक्योरिटी का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की हैसियत से नहीं, अगर मैं न्यूट्रल भी होता, कहीं बाहर से आया होता, तो मैं कहता कि प्रॉब्लली दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम है यहाँ पे, लेकिन कोई बात हो सकती है। अब जब ये टीम यहाँ पे थी, आके वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, रोज जा रहे थे, खेल रहे थे, क्या हुआ है अंदर की बात, मैं ऑनेस्टली आपसे फिर कहूँगा कि हम जबरदस्ती बातें उल्टी सीधी ना फैलाएं। लीव इट टू द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स विल डिसाइड बिटवीन देम व्हाट इज द बेस्ट। उनको अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। अब जितना अभी तक मैंने देखा है, जो हालात सामने आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई मुझे खुदा न खास्ता, नहीं तो सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करता है कि यहाँ हम गलती करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही उनकी क्या मजबूरियां थी। ये भी आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा कि मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले एकदम से ये खासी मायूब बात थी जी। हाँ, तो ये कोई वजह होगी इसके पीछे। लेट्स लीव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम सॉर्ट इट आउट। और हम इधर उधर की जबरदस्ती सराइयां करेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। वैसे ही आपको पता है, ये कोविड ने आके, दूसरी प्रॉब्लम्स ने आके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लोग परेशान हैं, तो और जबरदस्ती लोगों को परेशान करने की जरूरत है। लेट्स कीप इट सिंपल, बोथ द गवर्नमेंट्स इंशाल्लाह विल डिसाइड एंड व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट विल कम आउट। और ये मैदान पे जाके दिखाएंगे और वो करके बदले लेंगे। बचकाना बातें ना करें, बात करें सेंस शुड प्रिवेल।
और वो जैसे मैंने ये कहा खासा कि माइनर फेज नाजरीन मोहसिन साहब का कमेंट था. लेट्स एंड इट एट दैट नोट कि लेट्स कीप इट सिंपल. थैंक यू टू एवरीवन. मोहसिन हसन खान, सहर कामरान साहिबा, जैन हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ थे इस सेगमेंट में. शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक अगले सेगमेंट के साथ. स्टे विद अस. जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था. आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया. हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए. 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन. आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन. जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है. ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है. We are not beggars. We are demanding our freedom. We are demanding our self-determination right, and we will take it from India in any way, at any cost, inshallah. आज़ादी, इंसाफ और हकूक मांगने वालों को या तो कत्ल किया जा रहा है या तो जेलों में डाला जा रहा है. वेलकम बैक नाजरीन. अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं. कोविड के सिनेरियो में जो रेड लिस्ट बरतानिया ने बनाई थी जिसमें पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली शुमार था, अब ये अच्छी खबर है कि हमें उस लिस्ट से निकाल दिया गया है और एक खासी लीनियंट लिस्ट में अब हमें शामिल किया गया है. दिस हैज़ कम आफ्टर 6 मंथ्स नाजरीन, चूंकि अप्रैल में हमें इस लिस्ट में शामिल किया गया था और अब अप्रैल से लेकर अब तक ये 6 माह गुजरने के बाद ये चीज़ हुई है. यकीनन इसको हम एट्रीब्यूट करते हैं अच्छी कोविड पॉलिसी को जो कि पाकिस्तान ने दिखाई थी, जिस पे हमें बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है, और इसके अलावा हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं अदर देन दिस हमारी डिप्लोमेसी को, कि हमने जिस तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हैं. क्योंकि आइडियली स्पीकिंग काफ़ी लोग ये मानते थे कि अगर भारत को इस लिस्ट से हमसे काफ़ी पहले निकाल दिया गया था तो पाकिस्तान ने भी इस लिस्ट को एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन दैट हैज़ कम लेट. देर आए दुरुस्त आए वाली बात है. इसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे एंड वी आर जॉइंड बाय मौज़म अहमद खान साहब, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में. वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. फरमाइएगा, हाउ हैज़ दिस कम अबाउट, कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को, और डिप्लोमेटिकली बताइएगा पाकिस्तान की तरफ से क्या एफर्ट्स थी विच हैज़ मेड दिस पॉसिबल. चूंकि जो एक वैसे कोविड सिनेरियो की अगर हम कैंडिडली स्पीकिंग बात करें तो वी आर बेटर ऑफ देन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया.
جی شکریہ مہر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. بالکل جی, ہم اس کو اس ڈیولپمنٹ کو بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. میرا خیال میں کئی حوالوں سے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, جس آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 6 ماہ سے پاکستان انفارچونیٹلی واز آن ریڈ لسٹ, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یو کے میں تقریباً 16 لاکھ جو ہیں وہ برٹش آف پاکستان اوریجن یا / پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں, اور ان سب کی بہت قریبی رشتہ داریاں, فیملیز, پیرنٹس پاکستان میں رہتے ہیں. تو ایک تو فیملی کے کانٹیکس میں بہت ہی ان کو سفر کرنا پڑا, بہت ہی مشکل وہ تھا. اور دوسرا ایون ہمارے اسٹوڈنٹس کے کانٹیکس میں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہم ماشاءاللہ تقریباً 35,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے میں اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں. سو ان کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا. اسی طریقے سے ہمارے بزنس مین کے لیے بھی, اور یہاں کے لوگ بھی جو پاکستان کے ساتھ جن کا بزنس ہے, تو یہ کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. اور ریڈ لسٹ کے حوالے سے کیونکہ جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ بہت ہی مشکل کنڈیشنز تھی, یعنی کہ ایک تو پہلے کہ آپ ظاہر ہے PCR ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر آپ یہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. نہ صرف ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑتا تھا بلکہ ساتھ میں تقریباً 2-2.5 ہزار پاؤنڈ بھی آپ کا پر پرسن خرچہ آ جاتا تھا. سو یو کین امیجن کہ if it's a family of 5 people تو you are looking at کوئی 10,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے. تو وہ بہت ہی ایک فرسٹریشن تھی یہاں پر بھی, پاکستان میں بھی. تو الحمدللہ I think it's a very positive development جو کہ اب اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ وینسڈے 22 سے پاکستان جو ہے وہ ایمبر لسٹ پہ آ جائے گا, اور اس کی وجہ سے اب وہ خاص طور پہ جو ہوٹل کوارنٹین ہے اور جو خاص طور پہ جس کے وہ پیسے بھی دینے پڑتے تھے, اب وہ نہیں کرنے پڑیں گے. اب یہ بہرحال ہے کہ باقی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پوری کرنی پڑیں گی. تو اس میں خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت حوالوں سے اس پہ کافی کوشش ہوئی. ایک تو پولیٹیکل لیول پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب کی جب پرائم منسٹر جانسن سے بات ہوئی تو اس پہ بھی انہوں نے ان سے اس کے حوالے سے بات کی. اسی طریقے سے جب ان کے فارمر سیکرٹری فارن سیکرٹری جب پاکستان ابھی آئے تو اس میں بھی ہمارے فارن سیکرٹری ہمارے فارن منسٹر صاحب نے ان کو ان کے ساتھ اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی, اور جو پاکستان اور پاکستان کمیونٹی کے جتنے بھی ہمارے جو کنسرنز تھے ان کے سامنے رکھے. ایکچولی یہ پورا جو ٹریفک لائٹ سسٹم تھا, اور اسی طریقے سے آبویسلی جو ایمبیسی کے حوالے سے ہماری جو FCDO یعنی کہ جو یہاں کا فارن آفس ہے ان کے ساتھ ہم لوگ انگیج تھے. اسی طریقے سے جو ہماری یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے جو سائنٹسٹ تھے ان کی ہم نے انگیجمنٹ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کرائی, کیونکہ یہاں پر کچھ تھوڑے سے کنسرنز تھے, ان کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے, تو ان کا ریزالو ہونا بھی بہت ضروری تھا. اور اس میں میں خاص طور پہ جو ہمارے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول رہا. اسی طریقے سے اسد صاحب نے بھی بہت پازیٹیو رول پلے کیا. سو ہر حوالے سے آئی تھنک یہ دس واز اے ویری گڈ ٹیم ورک کہ جس کے بعد الحمدللہ پاکستان از ناؤ آؤٹ آف اٹ. سو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر حوالے سے ہمارے ویری گڈ ٹیم ورک. ایمبیسڈر صاحب آپ کی اپریسیشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کووڈ اسٹریٹجی جو کہ پاکستان کی خاصی بہتر تھی کئی ممالک سے, اور اس پہ ہمیں بین الاقوامی پذیرائی بھی حاصل ہوئی, پھر برطانیہ کا یہ سٹینس تھا کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی نیا ویریئنٹ نہ آ جائے, لیکن یہ کہ جیسے بھارت کو انہوں نے کافی پہلے سے اس لسٹ سے نکال دیا تھا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے اس میں ظاہر ہے کوئی بین الاقوامی پالیٹکس بھی ان پلے تھی ادر دین کووڈ, یا کووڈ کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں ان سے ہٹ کر بھی؟ میرا خیال میں I being High Commissioner of Pakistan
ٹو یو کے میرے آئی تھنک بہت زیادہ میں اس پہ اسپیکولیٹو نہیں ہونا چاہوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں یہاں پر بھی کافی کنسرنز موجود ہیں، اور شاید اسی لیے اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ٹریفک لائٹ سسٹم ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ 4 اکتوبر سے آن ورڈ تو یہ جو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، اینڈ دین اور اب صرف 2 لسٹ ہوں گی، ایک گرین لسٹ ہوگی، سوری ایک ریڈ لسٹ ہوگی اور ایک نان ریڈ لسٹ ہوگی. نان ریڈ لسٹ مین گرین لسٹ، یعنی کہ ہر وہ جو ریڈ لسٹ میں نہیں ہے وہ ول بی ان دیٹ گرین لسٹ، اور ان کے لیے اور بھی شرائط کو نرم کیا جا رہا ہے. جہاں تک ان کا اس میں یقیناً ایک تو یہ ان لوگوں نے خود بھی اس کی بہت تعریف کی، اور میں ان میٹنگز میں بھی موجود تھا جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے ان کو سارا پاکستان کے جینوم سیکوینسنگ کے بارے میں بریف کیا، ہمارے جو ریٹس، پازیٹیوٹی ریٹس اور ہمارے ہاسپٹلائزیشن اور وہ ساری چیزیں. تو اس حوالے سے ان کے ہاں پاکستان کی جو اوور آل سچویشن تھی اس کے بارے میں they were quite satisfied, and ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑا پروفیشنلی پاکستان میں یہ اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. لیکن ان کے جینوم سیکوینسنگ کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے جو کہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا اور ان کو صحیح پرسپیکٹو میں، صحیح کانٹیکس میں ہم نے ان کو بتایا. تو اس میں کچھ سائنٹیفک ایشوز بھی تھے، لیکن ایز اے سیٹ کہ جنرلی یہاں پر بہت اپریسیشن ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نے جس طریقے سے کووڈ کو کنٹرول کیا، کووڈ کو مینیج کیا، تو اس حوالے سے یہاں پر جنرلی بہت اپریسیشن. اور لاسٹلی معظم صاحب، یہ جو obviously اس فیصلے کے بعد سے اب پی آئی اے نے بھی پروازوں کا اعلان کر دیا ہے برطانیہ کے لیے، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے فلیگ کیریئر کو بھی آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر یورپ میں اس وقت خاصی مشکلات ہیں، کیا اس حوالے سے بھی کوئی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بہتری متوقع ہوگی؟ جی بالکل، انشاءاللہ جہاں تک مجھے علم ہے ان کی یورپین جو سول ایویشن کی ٹیم ہے وہ عنقریب انشاءاللہ پاکستان کا وزٹ کرے گی، اور ہمارے سول ایویشن اتھارٹیز کے ساتھ ان کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو یورپین سول ایویشن اتھارٹیز کے جو کنسرنز ہیں وہ ہم ان کو ایڈریس، بہت ساروں کو جو میری نالج ہے ہم نے کافی حد تک ان کو ایڈریس کر بھی لیا ہے، اور جو مزید بھی جو چیزیں ہوں گی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو میں کافی آپٹمسٹک ہوں جی انشاءاللہ اس کے بارے میں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پی آئی اے کہ پی آئی اے اپنے جہاز نہیں لا رہی، لیکن پی آئی اے کے چارٹر فلائٹس ابھی بھی چل رہے ہیں یو کے مختلف شہروں میں، لندن کے ساتھ ہے، مینچسٹر کے ساتھ ہے. لیکن ظاہر ہمارا تو دل یہی چاہے گا کہ پی آئی اے کا جو ہمارا جو فلیگ کیریئر ہے وہ یہاں پر جلد سے جلد آئے. یعنی جو پابندیاں ہیں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پھر ان کو ہمارے فلیگ کیریئر کے لیے، پی آئی اے کے لیے بھی اس میں کچھ بہتری یا اس کو ایز ڈاؤن کر دیا جائے گا. بالکل، بلکہ میرے تو خیال میں ایون ہمارے ایمبر لسٹ پہ آنے کی وجہ سے بھی جو خاص طور پہ ابھی جیسا پی آئی اے اگر چارٹر فلائٹ چلا رہی ہے اپنی تو بہت کم چلا رہی ہے کیونکہ ٹریفک بہت کم ہے، لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جائے گی تو اس سے بھی پی آئی اے کے آپریشن میں اور بھی بہتری آئے گی، اور ہمارے مطلب پی آئی اے بھی اس سے بینیفٹ کرے گا انشاءاللہ. رائٹ ناظرین، تھینک یو ٹو ایمبیسڈر صاحب. ایمبیسڈر معظم احمد خان ہمارے ساتھ تھے، پاکستانی ہائی کمشنر برطانیہ میں، اور اس پورے سینیریو پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ظاہر اوبیسلی پی آئی اے کے حوالے سے تو بات کی، لیکن ایٹ لارج ہم نے اس چیز کو انڈر فوکس رکھا کہ کس طرح سے پاکستان کو بالآخر اب ریڈ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. ایکسپیکٹڈلی یہ کہ یہ خاصا پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اوبیسلی اس کا پی آئی اے کے اوپر بھی ایک اچھا جو ایک اثر ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ.